अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 19 दिसंबर 2020 मुताबिक 3 जमादुल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। हुकूमत और किसानों के दरमियान चले आ रहे तनाज़े पर आज मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों से खिताब करते हुए कहा, गुज़िश्ता दिनों से मुल्क में किसानों के लिए जो नए कवानीन बने हैं उनकी बहुत चर्चा है। ये ज़रूरी इस्लाहाती कवानीन रातों रात नहीं आए हैं। गुज़िश्ता 20-22 सालों से हर सरकार ने इस पर चर्चा की है। कमोबेश सभी तंजीमों ने इस पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आज़म ने कहा, किसानों के इन मुतालबात को पूरा कर दिया गया है जिन्हें बरसों से रोका गया था। किसानों के लिए जो नए कवानीन बने हैं, गुज़िश्ता 2 दहाई से मरकज़, रियासती हुकूमत और तंजीमें इस पर गौर व खौस कर रही थी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मैं कारोबारी और सनती दुनिया से गुजारिश करूंगा कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जदीद निज़ाम बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में और फूड प्रोसेसिंग में नए आलात लगाने में अपना किरदार अदा करें और अपनी सरमायाकारी मजीद बढ़ाएं। ये सही मानों में किसानों की खिदमत होगी, मुल्क की खिदमत होगी। वज़ीर आज़म ने मुल्क के किसानों से अपील भी की है कि वो अफवाह फैलाने वालों से मोहतात रहें और अगर उन्हें किसी किस्म का खदशा है तो हुकूमत उनसे इस मामले पर बात करने के लिए हमेशा तैयार है। दूसरी तरफ शाये खबर में उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से मुबैना लव जिहाद के खिलाफ जारी ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है। अदालत में मफाद अम्मा की अर्जी में यूपी हुकूमत के ऑर्डिनेंस को इखलाकी और आईनी तौर पर गैर कानूनी बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है। अर्जी में मुतालबा किया गया है कि यूपी हुकूमत के इस कानून के तहत जारी इस्तेसाल पर रोक लगाई जाए। एक और खबर के मुताबिक अगर आप हज या मजहबी ज़ियारत पर जाते हैं और 2019 में आपके सफ़र पर 2 लाख रुपए खर्च हो गए हैं या फिर किसी और के लिए आपने अखराजात उठाए हैं तो आपको फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना होगा, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। दरअसल फाइनेंस एक्ट 2019 की दफा 39 के तहत ये जरूरी है कि अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा का लेन देन किया है या खुद या किसी और के गैर मुल्की सफर पर 2 लाख से ज्यादा खर्च किया है तो रिटर्न दाखिल करना जरूरी है, वरना आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया जा सकता है। इन खबरों के अलावा हाथरस मामले में सीबीआई की जानिब से चार्जशीट फाइल किए जाने की खबर भी यहाँ मौजूद है। आज 2 इश्तिहार भी सफ़े पर नुमाया है। पहले इश्तिहार में माहिर तालीम और हकीम मोहम्मद मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक मरहूम की शख्सियात और खिदमात पर अवधनामा ने खुसूसी शुमारे के लिए अहले कलम हजरात से 22 दिसंबर तक अपनी तहरीरें भेजने की दरख्वास्त की है। ये तहरीरें awadnama@gmail.com और mrawadnama@gmail.com पर भेजी जा सकती है, जिसकी इत्तला आप 9807694588 नंबर पर दे सकते हैं। दूसरा इश्तिहार उर्दू से हिंदी तर्जुमा और टाइपिंग करने वाले की जरूरत का है। ख्वाहिशमंद हजरात अपना CV svmrizvi@yahoo.co.in पर भेज सकते हैं या 9415018288 पर राब्ता कर सकते हैं। तीसरा इश्तिहार यूरोपियन उर्दू राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से होने वाले एक वेबिनार का है जो बाउनवान हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में बहादुर शाह जफर की खिदमात और कुर्बानियाँ 20 दिसंबर को हिंदुस्तानी वक्त के एतबार से 8:30 बजे शब में ऑनलाइन होगा, जिसमें बहादुर शाह जफर के पिसरजादे फैजुद्दीन बहादुर शाह के अलावा हिंदुस्तान से प्रोफेसर शारिब रुदौलवी, रमेश दीक्षित और पाकिस्तान से प्रोफेसर नुसरत इदरीस शिरकत फरमाएंगे। ख्वाहिशमंद हजरात जूम ID 456-726-0868 और पासवर्ड 1966 की मदद से प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता ममालिक सऊदी अरब और बहरीन ने कोरोना वैक्सीन को आम अफराद को लगाना शुरू कर दिया है। दोनों ममालिक इस्लामी दुनिया के पहले ऐसे ममालिक बन गए हैं जहां वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। सऊदी अरब रवा माह 10 दिसंबर को पहला इस्लामिक मुल्क बना था जिसने अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक की वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। इसी तरह बहरीन ने भी रवा माह 12 दिसंबर को चीन की कंपनी की जानिब से तैयार करदा वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। अमेरिका के जौहरी हथियारों की जिम्मेदारी संभालने वाले नेशनल न्यूक्लियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन यानी NNS और महकमा तवानाई के नेटवर्क पर बड़ा साइबर हमला करके हैकरों ने खुफिया मालूमात हासिल कर ली हैं। अमेरिकी मीडिया कंपनी ने जुमेरात को अपनी रिपोर्ट में अफसरान के हवाले से ये इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन और एलामास लेबोरेटरीज के अलावा महकमा तवानाई के कई दफातर के नेटवर्क में मुश्तबह सरगर्मियों
ہلاکتوں کے بارے میں اطلاعات ملی ہیں۔ ایران کے مقدس شہر قم سے موصول اطلاع کے مطابق شہر کی تاریخی درسگاہ مدرسہ حجتیہ کی مسجد میں محبان ام الائمہ علیہم السلام تعلیمی و فلاحی ٹرسٹ اور انجمن علمی مہدویت کی جانب سے ڈاکٹر کلب صادق رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت اور شہید ڈاکٹر محسن فخری زادہ کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے جلسہ تعزیت اور مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ تلاوت کے بعد حجت الاسلام سید عابد رضا نوشاد نے مسدس پیش کیے۔ حجت الاسلام سید نجیب الحسن زیدی نے کہا کہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی موجود تقریروں سے ان کا درد بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی خوف و خطر کے اپنا مشن جاری رکھا۔ اسی طرح ڈاکٹر فخری زادہ بھی جب تک باحیات رہے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے قدم اٹھاتے رہے۔ شاعر حجت الاسلام زیغم بارابنکوی نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اجداد ما سبق کی بزرگی ہو کیا بیاں، جنت مآب ہے کوئی غفران مآب ہے۔ حجت الاسلام سید مراد رضا رضوی نے کہا کہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب اور شہید ڈاکٹر فخری زادہ دونوں کی زندگی کا مشترک پہلو یہی ہے کہ دونوں حقیقی عالم تھے، کیونکہ دونوں پیکر انصار ہونے کے ساتھ ساتھ کوہ وقار بھی تھے۔ بزرگ عالم حجت الاسلام والمسلمین جناب احتشام عباس جونپوری نے دونوں شخصیات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی شخصیت پر یہاں ایران میں بھی اور ہندوستان میں بھی ریسرچ اسکالرز کو اپنے علمی رسالے کا عنوان کلب صادق صاحب کی شخصیت کو قرار دینا چاہیے۔ آخر میں حوزہ علمیہ کے استاد آیت اللہ ڈاکٹر احمد عابدی نے مجلس اعضاء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ڈاکٹر کلب صادق تاب و سرا ہو یا شہید ڈاکٹر فخری زادہ دونوں ہی عالم دین تھے، ایک کلام الہی کا عالم تو دوسرا فعل الہی کا عالم تھا۔ دونوں بزرگ ہستیوں کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے خدا کے لیے علم حاصل کیا تھا اور اس علم پر عمل پیرا بھی تھے اور اپنے علم سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ ڈاکٹر کلب صادق اور ڈاکٹر فخری زادہ بھی انہی اوصاف کے حامل تھے۔ گرجا وزاری کی فضا میں مجلس تمام ہوئی اور سورہ فاتحہ کے بعد اذان مغرب کے ہمراہ نمناک آنکھوں کے ساتھ جلسہ تعزیت اختتام پذیر ہوا۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق واشنگٹن کی جانب سے ترکی کے خلاف پابندیاں CAATSA کے تحت عائد کی گئی ہیں۔ جمعے کے روز جاری بیان میں وزارت نے واضح کیا کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے ترک ہم منصب مولود چاوش اولو سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تاکہ ترکی کو S-400 میزائل نظام کے حوالے سے قائل کیا جا سکے۔ پومپیو کے مطابق روسی میزائل نظام کی خریداری کا مقصد امریکی فوجی ٹیکنالوجی اور اہلکاروں کی سیکورٹی کو خطرے میں ڈالنا، روسی دفاعی سیکٹر کو ایک بڑی رقم فراہم کرنا اور ماسکو کے نفوذ کو وسیع کرنا ہے۔ ناظرین، 19 دسمبر 2020 کے اودھ نامہ کے ریاستی صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی ویکسین کے سلسلے میں ضلع سطح پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ ویکسینیٹرز کی تربیت کا عمل بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کل سے ویکسینیشن کے پورے عمل کا خود جائزہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ آج یہاں لوک بھون میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ان لاک سسٹم کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کے سلسلے میں تھوڑی سی لاپرواہی بھی بھاری پڑ سکتی ہے۔ اس کے پیش نظر لوگوں کو کووڈ-19 کے انفیکشن کی روک تھام کے سلسلے میں مسلسل بیدار کیا جائے، انہیں سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کے لازمی استعمال کے سلسلے میں حوصلہ افزائی کے ساتھ ترغیب بھی دی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کووڈ-19 کے علاج و معالجے کے مؤثر انتظامات کو چست درست رکھا جائے، ٹیسٹنگ کا کام معینہ صلاحیت کے مطابق کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اضلاع انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بہتر طریقے سے کام کریں۔ روڈ ٹرانسپورٹ اور شاہراہ اور اسمال مائکرو اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے رامپور یوپی میں منعقد ہنر ہاٹ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہنر ہاٹ میں ملک بھر کے سودیشی ہاتھ سے تیار شاندار مصنوعات دستیاب ہیں۔ ہنر ہاٹ گاؤں کے ہنرمند لوگوں کو بڑا پلیٹ فارم مہیا کرا رہا ہے۔ جب یہ سامان بیرون ممالک جائیں گے، ملک کے دستکار کاریگر صاحب حیثیت اور مضبوط بنیں گے، تبھی ہمارا خواب پورا ہوگا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جی کا خود کفیل بھارت کا خواب پورا کرنے کے لیے MSME وزارت، اقلیتی امور کی وزارت اور کھادی اور گرام ادیوگ کمیشن مل کر کام کریں گے۔ ہنر ہاٹ کی مصنوعات کو بین الاقوامی پلیٹ فارم پر مہیا کرانے میں MSME وزارت، اقلیتی امور کی وزارت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور جناب مختار عباس نقوی، کھادی اور گرام ادیوگ کمیشن کے چیئرمین مسٹر ونے کمار سکسینہ، اتر پردیش کے کھادی اور گرام ادیوگ اسمال مائکرو اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے وزیر مسٹر سدھارتھ ناتھ سنگھ اور اتر پردیش کے وزیر مملکت برائے پانی بجلی مسٹر بلدیو سنگھ موجود رہے۔ اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اطلاعات جناب نونی سہگل نے لوک بھون میں پریس نمائندوں کو خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ BC سکھی یوجنا ریاست کی خواتین کو فائدہ پہنچانے کے لیے شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اتر پردیش ملک کی ایسی پہلی ریاست ہے کہ جہاں خواتین کو روزگار دینے سے متعلق اس طرح کی اسکیم شروع کی گئی۔ ملک کی دیگر ریاستوں میں اس طرح کا بندوبست نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج وزیر اعلیٰ کے ذریعے
97,663 خود امدادی گروپ اور ان کے اداروں کو آن لائن 445.92 کروڑ روپے کی رقم ٹرانسفر کی جائے گی۔ جناب سہگل نے بتایا کہ ریاست میں 8.18 لاکھ سے زائد یونٹیں کام کر رہی ہیں، ان میں روزگار کے مواقع وضع کرنے پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مشن روزگار کے تحت خود روزگار، سرکاری ملازمت، مہارت فروغ اور مختلف ترقیاتی کاموں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری طب و صحت جناب امت موہن پرساد نے بتایا ہے کہ ریاست میں کل ایک دن میں کل 1,49,871 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ ریاست میں اب تک کل 2,21,49,067 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا انفیکشن سے متاثر 1,440 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جبکہ ریاست میں کووڈ 19 کی ریکوری شرح 95% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ محکمہ آبپاشی اور آبی وسائل کے ذریعے ضلع للت پور میں پشتے کے تعمیری کام کی تجدید کاری کے لیے مالیاتی سال میں مجوزہ رقم 3,500 لاکھ روپے کی مقابلہ باقی رقم میں 20 کروڑ روپے پروجیکٹ کے کاموں پر خرچ کرنے کے لیے منظور کی گئی ہے۔ یہ رقم پرنسپل انجینئر اور محکمے کے صدر آبپاشی اور محکمہ آبی وسائل اتر پردیش لکھنؤ کے اختیار میں دی گئی ہے۔ اسپیشل سیکریٹری آبپاشی جناب مشتاق احمد کی جانب سے 11 دسمبر 2020 کو اس سلسلے میں حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ادارتی صفحے پر کسان تحریک سے متعلق مضمون ڈاکٹر سلیم خان کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، خوشی کی بات یہ ہے کہ کسانوں کی تحریک بالآخر اس مرحلے میں داخل ہو گئی جہاں اس کو کبھی نہ کبھی پہنچنا تھا، یعنی اب معاملہ چند مطالبات کو منوانے سے آگے بڑھ کر ایک نظریاتی تصادم میں بدل گیا ہے۔ اتفاق سے یہ کشمکش ہندوتو اور سیکولرزم کے درمیان نہیں ہے کہ جس کا فائدہ ہمیشہ بی جے پی بڑی آسانی سے اٹھا لیتی ہے، بلکہ سرمایہ دارانہ نظام اور محنت کشوں کے بیچ ہی لڑائی ہے۔ اس موضوع پر فرقے وارانہ کھیل حکومت کے لیے مشکل ہے۔ مرکزی حکومت میں اگر ذرا سی بھی دانش بندی ہوتی تو اس نوبت کے آنے سے پہلے ہی کسانوں کو سمجھا بجھا کر لوٹا دیا جاتا، لیکن جب کسی دماغ میں رعونت سما جائے تو عقل ماری جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ مرکزی حکومت کے ساتھ ہوا۔ سرکار نے اپنی اور کسانوں کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا، روایتی طریقے سے اس کی راہ میں روڑے اٹکائے، انتظامیہ کی طاقت سے اسے کچلنے کی صحیح کی، مگر اس میں ناکامی کے بعد میڈیا کے ذریعے دشنام ترازی کا طوفان برپا کر دیا۔ ان تمام محاذ پر ناکامی کے بعد اب وہ ایک ایسے دلدل میں پھنس چکی ہے کہ اس کا باہر نکلنا ناممکن سا ہو گیا ہے۔ دوسرا مضمون علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شعبہ دینیات کے ڈاکٹر ظفر قاسمی کا شائع ہوا ہے، جس کے ابتدائی کلمات اس طرح ہیں: تعمیری اور مثبت ادب قوموں اور معاشروں کی فلاح و بہبود کا ضامن ہوتا ہے۔ صالح ادب کی نشر و اشاعت قوموں کے روشن و تابناک مستقبل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ادب کا احیاء نسل نو کی فکری اور ذہنی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ ادب اور اس کی تمام اصناف و اقسام ذہنوں کو اپیل کرتی ہے، دلوں پر حکمرانی ہوتی ہے۔ اس سے ایک فکر اور نظریہ ملتا ہے جو نو انسانیت کی اصلاح و تربیت اور تہذیب و تمدن کو یقینی بناتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ مثبت ادب کے فروغ سے معاشرتی اقدار اور باہم رائج تہذیبوں کے تحفظ و بقا کے لیے بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ برعکس معاشرے میں نفرت و تعصب اور تنگ نظری جیسے گھناؤنے عناصر سے لبریز ادب کا فروغ کیا جائے تو وہ قوموں اور معاشروں کو تباہی اور سرکشی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس سے باہمی رکھ رکھاؤ اور سماجی اقدار کی روحانیت متاثر ہوتی ہے، تحمل و برداشت اور یکجائیت و مرکزیت نابود سی ہو جاتی ہے۔ نسل نو کا بے راہ روی اور طغیانی جیسے جرائم میں مبتلا ہونے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ گویا ادب میں قوموں کے عروج و اقبال، فتح و ظفر اور زوال و پستی دونوں رجحان پائے جاتے ہیں۔ صفحے کا آخری مضمون سید خرم رضا کا کورونا وائرس کچھ سرمایہ داروں کی منصوبہ بند سازش قرار پایا ہے۔ اودنامہ کے ادبی صفحے پر پروفیسر انیس اشفاق کا مضمون ڈاکٹر مسعود رضوی کی رسائی شاعری سے متعلق شائع ہوا ہے، جس میں وہ رقم تراز ہے: ڈاکٹر مسعود حسن رضوی کا تعلق ایک ادب نواز اور مردم خیز خطے ردولی سے ہے، جو کہ استاد محترم پروفیسر شبیع الحسن مرحوم کے ساتھ عشرہ محرم میں مجھے ردولی جانے کا شرف حاصل رہا ہے، اور مسعود ردولی صاحب کے استاد جناب جعفر مہدی رزم کی بارگاہ میں بھی میری رسائی رہی ہے۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ردولی کی فضاؤں میں جگہ جگہ شاعری کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ڈاکٹر مسعود رضوی کی تربیت ایسی شاعرانہ فضا میں ہوئی اور ان میں استاد بھی رزم رضوی کا ساتھ ملا، جو نہ صرف کہنہ مشق اور پختہ کار شاعر بلکہ عروض کی پیچدار راہوں سے اچھی طرح واقف۔ تو مسعود رضوی نے آنکھ شاعرانہ ماحول میں کھولی، مزاج شاعرانہ پایا، شاگردی ایک بڑے اور رموز شعر سے واقف شاعر کی ملی،
پیش خوانی اور مرثیہ خوانی نے طبیعت میں آمادگی پیدا کی، سو انہوں نے شاعری کی طرف مائل ہو کر 71 سلاموں، 55 قلوب، 5 مرثیوں اور 20 رباعیوں پر مشتمل ایک ایسے شعری مجموعے کی تخلیق کر ڈالی جس کی یقیناً پڑھنے والوں میں پذیرائی ہوگی۔ صفحے کی دوسری تحریر میں ایجوکیشنل ایپس کی معلومات دستیاب کرانے والا مضمون فاروق طاہر کا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: پڑھنے لکھنے اور سیکھنے کا شوق رکھنے والے طلبہ حتیٰ کہ تعلیم بالغان کے لیے تعلیمی ایپس اور ویب سائٹس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان ایپس اور ویب سائٹ سے طلبہ اپنے تعلیمی پیاس کو بجھا سکتے ہیں۔ اپنے علم میں اضافے کے متمنی طلبہ کے لیے ایسی تعلیمی ویب سائٹس اور ایپس موجود ہیں جو مفت آن لائن تعلیم فراہم کر رہی ہیں۔ فی زمانہ ایجوکیشنل ایپس کی کوئی کمی نہیں، لیکن بہت ہی کم ویب سائٹ اور ایپس ایسی ہیں جو معیار اور اعتبار کی کسوٹی پر پوری اترتی ہیں۔ ذیل میں 31 ایسے تعلیمی ایپس کے متعلق معلومات فراہم کی گئی ہے جو معلومات اور معیار کے مطابق ہے اور جن سے استفادہ کرتے ہوئے طلبہ اپنے تعلیمی سفر کو بغیر کسی رکاوٹ کے جاری و ساری رکھ سکتے ہیں۔ مضمون نگار نے تحریر میں کورسیرا، EDX، ریمائنڈ، خان اکیڈمی کڈس وغیرہ جیسی ایپس کا تعارف پیش کیا ہے۔ ان مضامین کے علاوہ محمد عادل فراز کا ایک اور شکیل گیاوی کے 2 افسانچے بھی اسی صفحے پر شائع ہوئے ہیں۔ اودنامہ کے صفحہ آخر پر شائع رپورٹ کے مطابق اردو کارواں کے عشرہ اردو کا 10 روزہ پروگرام اختتام پذیر ہو گیا۔ شبانہ خان، جنرل سیکریٹری اردو کارواں نے کہا کہ طلبہ کی حوصلہ افزائی اور معلومات میں اضافے کے لیے ایسے پروگرام رکھے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے علمی اور ادبی معلومات میں اضافہ ہو سکے اور اردو کی اصناف سخن سے طلبہ کو روشناس کرایا جائے اور دلچسپی پیدا کی جا سکے۔ فرید احمد خان صدر اردو کارواں نے پروگرام کی غرض و غائب بیان کرتے ہوئے کہا کہ مقابلے میں حصہ لینے سے طلبہ میں خود اعتمادی اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کارواں عشرہ اردو کے تحت 10 روز ایسے پروگرام منعقد کرتا ہے جس کے تحت طلبہ میں دلچسپی اور ان کی علمی معلومات میں اضافہ ہو۔ ڈاکٹر عقیل احمد ڈائریکٹر NCPUL نے اپنے کلیدی خطبے میں کہا کہ اردو کارواں کی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اردو کارواں سرکاری اداروں سے کہیں زیادہ بہتر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک زمانے میں شمالی ہند اردو کا مرکز مانا جاتا تھا، لیکن آج اس کی جگہ مہاراشٹر نے لے لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج مہاراشٹر اردو کا مرکز ہے۔ نواب ملک وزیر اقلیتی امور و اوقاف نے اردو کارواں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ زبان کی ترقی اور اس کی بقا کے لیے اسی طریقے کی خدمات اور فعال رہنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے اردو کارواں فعال اور مثبت کام اردو زبان کے فروغ اور ارتقاء کے لیے کر رہا ہے۔ ڈاکٹر اجے کمار سنگھ شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اردو زبان کا سحر ہی تھا کہ انہوں نے اردو لٹریچر میں PhD کی اور اس وقت بھی اردو زبان میں گیتا اور رامائن کی تعلیمات سے معاشرے پر ہونے والے اثرات پر پوسٹ ڈاکٹورل فیلوشپ کر رہے ہیں۔ گلوکار حنیف نے اپنی خوبصورت آواز میں ایک نغمہ پیش کیا۔ ڈاکٹر ظہیر قاضی صدر انجمن اسلام نے اپنی تقریر میں کہا کہ اردو زبان ہماری تہذیب اور ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے بعد انعامات کا اعلان کیا گیا۔ MA کی طالبات جنہوں نے اپنے مقالے پیش کیے ان میں اول ممبئی یونیورسٹی کی طالبہ نسرین شیخ قرار پائیں اور دوم انعام نائرہ شیخ اورنگ آباد نے حاصل کیا۔ کلمات تشکر ادا کرتے ہوئے پروفیسر شعیب جی نے ان تمام کالجوں کے طلبہ اور طالبات مقابلے کو جج کرنے والے جج صاحبان اور مقررین کا شکریہ ادا کیا۔ عشرہ اردو کے اس تہنیتی جلسے میں طلبہ و طالبات اساتذہ کی بڑی تعداد کے علاوہ عاشقان اردو اور اراکین اردو کارواں ظفر عباس سر سیکریٹری اردو کارواں، وقار انصاری میڈیا انچارج، محسن ساحل خزانچی، پرنسپل سائرہ خان خزانچی اور تبسم ناڈکر رکن اردو کارواں کے علاوہ اردو کارواں کے دیگر ممبران کی بڑی تعداد موجود تھی۔ واضح رہے کہ اس آن لائن ویبینار میں پورے مہاراشٹر اور بھارت کے کئی شہروں کے طلبہ، اساتذہ، پروفیسر اور عاشقان اردو دہلی، علی گڑھ، کشمیر، لکھنؤ اور ہندوستان کے دیگر شہروں سے شامل تھے۔ خاندان اجتہاد کے عالم دین مولانا سیف عباس نے ملکہ آفاق کی کربلا غار والی پہنچ کر منہدم ہوئے گیٹ کو دیکھا اور بے گھر لوگوں سے ملاقات کی۔ مولانا سیف عباس نے ان بے گھر خانوادے سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے حسین آباد ٹرسٹ کے ذمہ داران سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر بے گھر ہوئے افراد کو اس موسم سرما میں زیر آسمان زندگی بسر کرنے سے ان کی مدد کی جائے۔ مولانا سیف عباس نے کہا کہ وقف حسین آباد سے منسلک تمام جائیدادیں شیعہ غربا و مساکین کے لیے وقف ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر و سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے انسانیت ویلفیئر سوسائٹی کے قومی صدر قدرت اللہ خان کے کارہائے نمایاں کو دیکھتے ہوئے ان کو اعزاز سے نوازا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے انسانیت ویلفیئر سوسائٹی کے خدمات خاص کر خون عطیہ کیمپ کی جم کر تعریف کی اور آگے بھی مسلسل اسی طرح کی خدمات جاری رکھنے کی امید ظاہر کی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ محمد اعظم خان کے خلاف مزید 11 معاملے درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد ان کے خلاف چل رہے مقدمات کی مجموعی تعداد
تعداد 100 تک پہنچ گئی ہے۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔